अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 12। सुन लो, ये जो तुम्हारा हान है उसने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए मेरे साथ तुम लोगों की मौत का सौदा किया है। मैं अपना वादा पूरा करूँगी, छोड़ दूँगी जिंदा इसे। लेकिन तुम लोगों की ज़िंदगी क्या है? इन लोगों के पास कुत्तों की तरह दूसरों पर भौंकते हो, लोगों को काटते हो। तुम लोग इन लोगों के लिए लोगों को कत्ल करते हो और ये तुम लोगों को अपने लिए मार देते हैं। मार दूं इनको? नैना ने कहा तो शुएब ने आगे बढ़कर दोनों खड़े लोगों पर गोलियां बरसा दी। वो चीखते हुए जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। शुएब ने उन चारों पर पूरा मैगजीन खाली कर दिया। बाकी चारों के चेहरों पर क्या था? मलकजा अंधेरा होने की वजह से वो देख न सकी। वो पूरी तरह मोहतात थी। उनके पास असला भी हो सकता था। वो उनकी हरकत पर निगाह रखे हुए थी। वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसके सामने बंदे तड़प रहे थे। तभी नैना ने शुएब से कहा, इन्हें बांध दो। इसके साथ ही उसके बंदे उन लोगों के पास गए और उन्हीं के कपड़ों से उन्हें बांधने लगे। इसमें 4-5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे। नैना ज़्यादा देर नहीं लगाना चाहती थी। उसे मालूम था कि फ़ोन ट्रैक के अलावा कार ट्रैकिंग से उनकी लोकेशन का फौरी पता लग सकता है। इन्हें वहां आए हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो गए थे। जब वो उन्हें बांध चुके तो नैना ने 2 कदम पर कार के अंदर पड़ी लड़की को उठाया और लाकर बाहर फेंक दिया। वो अब तक बेहोश थी। तभी अचानक नैना ने अपने पीछे खड़े अरमान खान से कहा, जाओ, चले जाओ। पहले तो उसने हैरत से नैना की तरफ देखा, फिर जाने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि शुएब ने कहा, ये ऐसे कैसे जा सकता है? जुहेब को मारा है इन्होंने। इसके बाप को पता चलना चाहिए। जब इसकी लाश को वो तलाश करेगा। मैं इससे वादा कर चुकी हूँ। जाओ, चले जाओ। नैना ने कहा तो अरमान पीछे मुड़ा, घूमकर ड्राइविंग सीट पर गया। ऐसे ही वक्त में वो लड़की किसी छलावे की तरह उठी और सीधा नैना पर आ गिरी। वो इसे लेते हुए जमीन पर गिर गई थी। नैना के हाथ में पकड़ा हुआ पिस्टल छूट गया। वो 2 हाथ के फासले पर था। तभी उस लड़की ने वो पिस्टल उठा लिया और नैना की गर्दन पर रखते हुए नफरत से बोली, जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। मेरे फरहान खान को मारा है तुमने, बोटी बोटी करके मारूंगी। देखो, मैंने अरमान खान को छोड़ दिया है, तुम लोग जा सकते हो, मैंने वादा पूरा। नैना ने कहना चाहा तो वो चीखते हुए नफरत से गाली देते हुए बोली, तेरे वादे की। उसने एक गलीज गाली देते हुए पूरी कुव्वत से ठोकर उसकी पसली में दे मारी। तभी अरमान खान आगे बढ़ा और उसने आकर नैना को मुखातिब करके कहा, अब बताओ, अफसोस हो रहा है मुझे छोड़ने पर? छोड़ दो इसे, शुएब ने कहा। नहीं, मैं इसे साथ लेकर जाऊंगी, वहीं डेरे पर। वहां इसके साथ जो मैं करूंगी ना, वो ये याद रखेगी। ये कहते हुए उसने फिर पूरी कुव्वत से नैना की पसली में ठोकर मारी। नैना यूं हो गई जैसे तकलीफ बर्दाश्त ना कर पा रही हो। चलो फिर डालो इसे कार में, अरमान खान ने कहा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। शुएब आगे बढ़ा तो अरमान खान ने अपने बंदों को इशारा करते हुए कहा, इन्हें पकड़ो और अगर कोई हरकत करे तो बेशक मार दो। अब गोली का मरना तो मेरे ही हाथों लिखा है। नहीं, इसे मैं मारूंगी, उस लड़की ने इंतहाई नफरत से कहा और पूरी कुव्वत से पिस्टल उसके सर पर मारने के लिए हाथ बुलंद किया ही था कि नैना एक तरफ हट गई। लड़की का हाथ पूरी कुव्वत से नीचे आया तो नैना ने नीचे से घूंसा उसके मुंह पर दे मारा। वो उलटकर जा गिरी। नैना ने छलांग लगाई और उस पर जा पड़ी। फिर उसको बालों से पकड़कर बोली, पिस्टल में कोई बुलेट नहीं है, मैंने आखिरी गोली भी टायर पर मार दी थी। ये कहते हुए उसने कहका लगाया और बोली, कैसा है इंसान, जल्दबाजी में अपनी ही मौत को दावत देने वाला। ये कहकर उसने शुएब की तरफ देखा और उसे इशारे से अपने पास बुलाया। वो करीब आया तो इसने उसका पिस्टल पकड़ा और लड़की की टांगों में दे मारा। वो वहीं पड़ी तड़पने लगी। फिर उसने पिस्टल शुएब को थमा दिया और अरमान खान की जानिब बढ़ी। बिल्कुल करीब जाकर उसने पूरी कुव्वत से पाँव की ठोकर उसकी टांगों के दरमियान मारी। वो चीखता हुआ दोहरा हो गया तो नैना ने अपना घुटना उसके मुंह पर मारा। वो उलटकर गिरा। फिर शुएब की तरफ मुंह करके बोली, वक्त नहीं है, इसे मारना नहीं लेकिन बेकार कर दो। शुएब तेजी से आगे बढ़ा और अरमान खान के सामने जा पहुंचा। उसके चेहरे पर इंतहा का गुस्सा था। जुहेब को मारा तेरे बाप ने बंदे बेचकर, लेकिन मैं उसे मारूंगा खुद अपने हाथों से। जानते हो कैसे मारूंगा? शुएब का लहजा खौफनाक हो गया था। देखो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं ऐसी सियासत का कायल ही नहीं हूँ। मैंने बाबा को भी समझाया है, अरमान खान तेजी से कहने लगा। मगर शुएब सुनी अनसुनी करते हुए बोला,
پتہ ہے گولی کیسے چلتی ہے؟ ایسے چلتی ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے ارمان خان کے دونوں گھٹنوں پر فائر کر دیے۔ اس کی چیخیں فضا میں بلند ہو گئیں۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گر گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف سمٹ آیا تھا۔ وہ چیختے ہوئے معافی مانگ رہا تھا۔ تبھی نینا نے کہا، بس یہ اب زندگی بھر اپنے قدموں پر نہیں چل سکتا۔ اس کا باپ اسے دیکھ دیکھ کر مرے گا۔ یہ بہت بڑی سزا ہے۔ چل نکل، اب وقت نہیں۔ شعیب واپس جانے کے لیے مڑا، پھر نہ جانے اس کے دل میں خیال۔ وہ پلٹا۔ اس نے پھر سے گولیاں اس کی ٹانگوں پر دے ماری۔ نینا کار میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ سب ان کی چیخوں کو سننے کے لیے وہاں نہیں رکے، بلکہ تیزی سے اپنی اپنی کاروں میں بیٹھے اور جس طرف سے آئے تھے اس کی مخالف سمت میں چل پڑے۔ اگلے 2 کراس تک وہ سب الگ الگ رہے، پھر آگے جا کر بکھر گئے۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہونے کو تھا۔ وہ گھر کے قریب آن پہنچے۔ میں گھر جاتا ہوں، شعیب نے کہا۔ میں بھی، نینا نے کہنا چاہا تو وہ تیزی سے بولا۔ نہیں، تم ادھر ہی رکو۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا، پھر تیزی سے بولا، چل ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر رکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کھلے ہوئے گیٹ کی طرف دیکھا جو باغ علی نے کھول دیا تھا۔ وہ کار سمیت اندر چلے گئے۔ پورچ میں رکتے ہی شعیب اتر کر داخلی دروازہ تیزی سے پار کر گیا۔ نینا کار پورچ میں ہی چھوڑ کر اندر چل دی۔ جس وقت نینا پوری طرح فریش ہو کر باتھ روم سے نکلی، تب تک شعیب بھی کسی دوسرے کمرے سے نہا کر اور کپڑے تبدیل کر کے آ گیا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنے بال تولیے سے خشک کرتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ وہ سوچوں میں گم تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے؟ کیا سوچ رہے ہو؟ تم نے مجھے ارمان کو مارنے نہیں دیا۔ اس نے انتہائی شکوہ بڑے لہجے میں کہا تو نینا کو ایک دم سے اس پر پیار آ گیا۔ وہ اس کے ساتھ لگ کر بیٹھتے ہوئے بولی، لیکن یہ زیادہ بڑی سزا ہے، عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ ساری زندگی ویل چیئر پر دیکھے گا اپنے لاڈلے کو، سوچو کس قدر اذیت میں رہے گا وہ مٹھن خان۔ اس کا مطلب ہے تم مٹھن خان کو مارنا نہیں چاہتی ہو، کتنا وقت دینا چاہتی ہو اسے، کتنی دیر تک دکھانا چاہتی ہو بیٹے کو۔ وہ غصے میں بولا تو نینا مسکراتے ہوئے بولی، میرا بس چلے تو میں ابھی اور اسی وقت مٹھن خان کو گولی مار دوں، لیکن جب تک وہ نہیں ملتا تب تک وہ جتنا چاہے جی لے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہ خوش جیے؟ بہت اچھا موقع ملا تھا، اب شاید نہ ملے، شعیب نے انتہائی حسرت سے کہا تو نینا اس کی طرف چند لمحے دیکھتی رہی، پھر ایک عزم سے بولی، چل پھر اٹھ، اسے کسی نہ کسی ہسپتال میں ہی لے گئے ہوں گے، وہیں مارتے ہیں، مارو گے تم ہی اسے۔ او چل، اب وقت گزر گیا، اب نہیں، شعیب نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا تو نینا اس کے بائیں جانب سے اس کے اوپر گرتے ہوئے بولی، فکر نہ کر، تیرا شکوہ دور کر دوں گی۔ مجھے صرف تم سے ڈر لگتا ہے شعیب، تم کہیں مجھ سے بچھڑ نہ جانا ورنہ میں مر جاؤں گی۔ ایسی بات نہیں کرتے، شعیب نے کہا، پھر اسے پیار سے ایک طرف کرتے ہوئے اٹھ گیا۔ صرف تمہارا دکھ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، وہ بولی۔ چھوڑو سب، آؤ کھانا کھائیں، شعیب نے اٹھتے ہوئے کہا اور بیڈ پر بیٹھتے ہی اپنے چپل تلاش کرنے لگا۔ نینا پیچھے کی طرف جھکی اور اس کی چپل اس کے پاؤں کے پاس کر دیے۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، مت چاہو مجھے ورنہ میں اپنی راہ کھوٹی کر لوں گا۔ تیری چاہت ہی تو میری زندگی ہے، تو ہی میرا سب کچھ ہے، پیار سے بولو گے تو زندہ ہو جاؤں گی، اس نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا تو شعیب مسکرا دیا۔ سورج سارا جہاں روشن کر دینے کے لیے بےتاب تھا۔ نینا کب کی جاگ چکی تھی۔ رات دیر سے آنے کے باوجود اسے نیند کا بس جھپکا سا ہی آیا تھا۔ شعیب کھانا کھاتے ہی نکل گیا تھا۔ اس نے کچھ دیر ورزش کی اور پھر نیچے لان میں چلی گئی۔ وہاں سے پلٹ کر کچن میں آئی تو باغ علی ناشتہ بنا رہا تھا۔ اس نے بیڈ روم میں ناشتہ لانے کو کہا اور اوپر چلی گئی۔ وہ اخبار لے کر بیٹھ گئی۔ رات والے واقعے کی کہیں کوئی خبر نہیں تھی۔ اس نے اٹھ کر اپنا سیل فون لیا اور صورتی کو کال کر دی۔ بیل جاتے ہی اس نے کال ریسیو کرتے ہوئے تشویش زدہ لہجے میں کہا، خدا کا شکر ہے تم نے کال کی، ورنہ میں تو پاگل ہو رہی ہوں، مجھے پتہ نہیں چل رہا۔ کس بات کا پتہ نہیں چل رہا؟ نینا نے پوچھا۔ تمہارا اور کس کا؟ میں تو سوچ سوچ کر پاگل ہو گئی ہوں، میں اب تک نہیں سو پائی ہوں، تم نے کمال کر۔ صورتی نے کہنا چاہا تو نینا اس کی بات کاٹتے ہوئے سکون سے بولی، وہ میں نہیں تھی، میرے بھیجے ہوئے لوگ تھے۔ کیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میرے لوگ تھے، اس نے یقین دلایا۔ یار تم تو بڑے کام کی چیز ہو، تم چاہو تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اس نے جوش بڑے لہجے میں کہا۔ مثلاً کیا کر سکتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میرے پاس کچھ لوگوں کے سیکرٹس ہیں، جو منظر عام پر آئے تو غضب ہو جائے گا، مگر منظر عام پر لانے کا ہمیں کیا فائدہ؟
میں اس لیے کچھ نہیں کر پا رہی کہ میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے. اگر ہم مل جائیں. وہ کہتے ہوئے رک گئی. فائدہ؟ لیکن شاید تم نہیں جانتی میں روپے پیسے کا فائدہ نہیں دیکھتی. اس نے جان چھڑوانے کے لیے کہا. وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنے استعمال کے لیے اسے ترغیب دے رہی ہے. دوسروں کا بھلا بھی ہوگا. دولت بھی آتی کیا بری لگتی ہے؟ اس نے پرجوش انداز میں کہا. دوسروں کا بھلا؟ وہ کیسے؟ نینا نے تجسس سے پوچھا. یہی بہت ساری لڑکیاں بہت سارے بے غیرتوں کے ہاتھوں مجبور ہیں. انہیں بس سبق دینا ہے. صورتی نے نفرت بڑے لہجے میں کہا. اچھا کرتے ہیں بات. تم سو جاؤ فریش ہو جاؤ پھر بات کرتے ہیں. نینا نے ایک دم سے جان چھڑوا لینا چاہی. وہ تو کچھ اور دوسرا پوچھنا چاہتی تھی. تبھی صورتی بولی. ٹھیک ہے میں بعد میں بات. وہ ارمان خان کہاں ہے؟ مٹھن خان کا فون آیا؟ وہی تو وہی بتانے لگی تھی. اس نے تیزی سے کہا. پھر سانس لے کر بولی. فون آیا تھا اس کا. اس نے کوئی دھمکی نہیں دی کچھ نہیں کہا سوائے اس کے وہ تمہارا پتہ پوچھ رہا تھا. بہت بڑی رقم کی آفر بھی کی اس نے. پھر؟ نینا نے خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا. پھر کیا؟ میں نے کہہ دیا کہ پتہ بھی ہوتا تو نہ بتاتی. اب تمہارے بارے ایسا کچھ بتاؤں گی کہ یاد رکھو گے کیونکہ اب تم لوگوں نے اعتماد کھو دیا ہے. میری جان لینے کی کوشش کی. اتنے بڑے بدماش ہو. میں جو کچھ بھی کہتی رہی اس نے توجہ نہیں دی. بس تمہارے بارے میں پوچھتا رہا. اس نے کوئی دوسری بات ہی نہیں کی. میں نے ایک لفظ بھی نہیں بتایا اسے. صورتی نے پرجوش لہجے میں کہا. تو پھر اب تم بچ کر رہنا اس سے. فورسز سے کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اپنے گرد حفاظت کر لو. نینا نے سمجھایا. ٹھیک ہے اس نے ایک دم سے کہا تو نینا نے کال بند کر دی. پھر اس نے فون ایک طرف رکھتے ہوئے سوچا. وہ سمجھ گئی تھی اب مٹھن خان پوری جان لڑا دے گا. نینا یہ جاننا چاہتی تھی کہ ارمان خان کو کہاں رکھا گیا ہے. اس نے کافی دیر تک کوشش کی لیکن اسے پتہ نہیں چلا. اسے جس جگہ بھی رکھا گیا تھا وہ انتہائی خفیہ تھی. یہ تو طے تھا کہ ایک لمبے عرصے کے لیے ارمان خان بذات خود کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن بیڈ پر پڑا احکامات تو دے سکتا تھا. اس کی سوچ یہیں سے مٹھن خان کے بارے میں بہہ گئی. وہ جو اتنا طاقتور تصور کیا جاتا تھا. اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود ابھی تک نہ تو وہ اسے پکڑ پایا تھا بلکہ اس کا نقصان کہیں زیادہ ہو گیا تھا. وہ کیا سوچ رہا ہے؟ کس کا انتظار ہے اسے؟ یا پھر صرف غبارے میں ہوا ہی بھری ہوئی تھی؟ اس کے پاس طاقت نہیں ہے. اگر ہے تو وہ اب تک کیا سوچ رہا ہے؟ وہ یہی سوچتی چلی جا رہی تھی کہ شعیب کا فون آ گیا. کیا کر رہی ہو؟ اس کا لہجہ تھوڑا بدلا ہوا تھا. میں تیار ہو رہی ہوں. وہ تجھے بتایا تھا نا میں نے فاہرہ درانی کے پاس جانا ہے. اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا. پھر اس کے لہجے کو سوچ کر بولی. خیر تو ہے نا؟ خیر نہیں ہے اسی وجہ سے ابھی فون کیا ہے. مٹھن خان نے بابا سائیں کو دھمکی دی ہے. اگر گولی اور شعیب کو شام تک ان کے حوالے نہ کیا گیا تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس نے غصے اور نفرت سے ملے جلے لہجے میں کہا. یہ کیسے؟ نینا کے منہ سے لاشعوری طور پر فقط اتنا ہی نکل سکا تو وہ بولا. اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ ہونا ہی تھا. اب دیکھنا اس نے یہ جو کچھ بھی کہنے کی جرت کی ہے نا آئندہ نہیں کرے گا. اس نے نفرت سے کہا تو وہ تیزی سے بولی. دیکھو تم فوراً یہاں آ جاؤ یا پھر مجھے اپنے پاس بلا لو. دیکھ لیتے ہیں وہ کیا کرتا ہے. کچھ نہیں کر سکتا وہ. میں چاہتا ہوں کہ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے کرے. وہ ہٹ درم لہجے میں بولا. پھر چند لمحے رک کر کہا. تم جاؤ فاہرہ درانی کے پاس. دیکھو کیا کہتی ہے. اوکے لیکن ایک بار مل لو. اس نے لجاجت سے کہا. نہیں نا اس وقت میری ہر حرکت پر نگاہ ہوگی. بابا بھی پریشان ہے. میرا ان کے پاس ہونا بہت ضروری ہے. اس نے کہا تو نینا سکون سے بولی. اوکے. یہ سنتے ہی شعیب نے فون کال بند کر دی. فاہرہ درانی کا بڑا سا بنگلہ پورش علاقے میں تھا. نینا اس بنگلے کے سامنے ایک رکشے میں پہنچی. اس نے رکشے والے کو کرایہ دیا تو وہ چل دیا. نینا نے اپنی چادر سنبھالی اور گیٹ پر جا پہنچی. اس سے پہلے کہ وہ کال بیل دیتی فوراً ہی چھوٹا گیٹ کھل گیا. اس میں سے ایک گن بردار نے جھانک کر پوچھا. جی بولیں کیا بات ہے؟ مجھے فاہرہ درانی صاحبہ سے ملنا ہے. اس نے عام سے انداز میں کہا تو گارڈ بولا. آپ کا نام پہلے وقت لیا ہے؟ تم صرف میرا نام بتاؤ. یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا نام بتا دیا تو وہ گارڈ اسے رکنے کا اشارہ کر کے وہیں کھڑا رہا. ممکن ہے دوسرا کوئی یہ پیغام فاہرہ درانی تک پہنچا رہا ہو. چند منٹ بعد اسی گارڈ نے راستہ دیتے ہوئے کہا. جی آئیں. وہ اندر گئی تو اس کے ساتھ ایک گارڈ چل پڑا. سامنے پورچ میں ایک لڑکی نمودار ہوئی.
اس نے جینز اور شرٹ پہنی ہوئی تھی. وہ انہی کی طرف دیکھ رہی تھی. وہ جیسے ہی پورچ میں پہنچی تو اسی لڑکی نے آگے بڑھ کر کہا، خوش آمدید میڈم، آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آئیں. بس مجھے ذرا سی دیر ہو گئی، نینا نے کہا اور اس کے ساتھ چل دی. ساتھ چلتے ہوئے اس نے کہا، میرا نام زرینہ ہے، نک نیم زری ہے، میں میڈم کی پرسنل سیکرٹری ہوں. بہت اچھا نام ہے، نینا نے تکلف سے کہا. زری اسے سیدھا اسٹڈی روم میں لے گئی، جہاں ایک بھاری صوفے پر ایک پتلی سی اڈیر عمر خاتون بیٹھی ہوئی تھی. اس کے سر کے سارے بال کھچڑی تھے، جس میں سیاہ بال زیادہ تھے. اس کا چہرہ ٹین ایج لڑکیوں کی طرح فریش تھا. اس کا کشادہ ماتھا، بڑی بڑی سیاہ چمکدار آنکھیں، تیکھا ناک، پتلے ہونٹ، لمبی سی شفاف گردن، چوڑے شانے اور ہلکا سا سینہ. یوں تھا جیسے دکھائی ہی نہ دینے والا ہو. وہ تن کر بیٹھی ہوئی اس کی طرف دیکھ رہی تھی. اس کے چہرے پر کسی بھی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا. محترمہ فاہرہ درانی، اور یہ زری نے کہنا چاہا تو اس نے ہاتھ سے ہلکا سا اشارہ کیا تو وہ خاموش ہو گئی. پھر پاس ہی پڑی ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہا، بیٹھو. نینا اس کرسی پر بیٹھ گئی تو اس نے زری سے مخاطب ہو کر کہا، چائے لاؤ. جی اچھا، زری نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور واپس پلٹ گئی. فاہرہ درانی اس وقت تک نہیں بولی جب تک وہ اسٹڈی روم سے باہر نہیں چلی گئی. کیسی ہو؟ فاہرہ درانی نے پوچھا. ٹھیک ہوں، بتائیے مجھے. نینا نے کہنا چاہا تو وہ اس کی سنی بغیر دھیمے سے لہجے میں بولی، صبح سے شہر میں ایک نیا کہرام مچا ہوا ہے. رات مٹھن خان کے بیٹے ارمان خان کو کسی نے شدید زخمی کر دیا، اور ان کا شک صاحبزادہ پر جا رہا ہے کہ اس کے بیٹے شعیب اور کسی گولی نما لڑکی نے یہ سب کیا. کہرام شہر میں نہیں میڈم، مٹھن خان کے گھر میں ہو سکتا ہے. اور باقی رہی صاحبزادہ عبد الکریم کے بیٹے کی بات، اگر اس نے ایسا کیا ہے تو بدلہ لیا ہے. کیا انہوں نے ان کے بیٹے زہیب کو نہیں مارا چند دن پہلے؟ نینا نے کہا، مجھے ان سے غرض نہیں. میری دلچسپی اس میں ہے کہ چند دن پہلے ہی تجھے گولی سمجھا جاتا رہا ہے. پولیس نے باقاعدہ تفتیش کی. فاہرہ درانی نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے پوچھا تو نینا مسکراتے ہوئے بولی، لیکن میں ہی رہی، گولی نہیں ملی. ٹھیک ہے، مجھے بھی نہیں معلوم کہ گولی کون ہے. یہ کہہ کر وہ ایک لمحہ کے لیے رکی، پھر بولی، اب میں تمہیں وجہ بتاتی ہوں جس کے لیے تمہیں بلایا گیا ہے. جی، میں پوری توجہ سے سن رہی ہوں. نینا نے کہا تو وہ یوں سوچ میں پڑ گئی جیسے سوچیں مجتمع کر رہی ہوں. پھر پرسکون سے لہجے میں بولی، میں نے اس علاقے سے الیکشن لڑنا ہے. جیتنا یا ہارنا میرا مقصد نہیں ہے، میرا مقصد کچھ اور ہے. وہ میں اس وقت بتا دوں گی جب ضرورت پڑی. خیر، اسی الیکشن کی تیاری کے لیے میں چند لڑکیوں کو اپنی مدد کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں. ان میں سے ایک تم بھی ہو. کیا میرے پاس رہنا پسند کرو گی؟ میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ نینا نے پوچھا. بی بی صاحب میرا بہت خیال رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، آج سے تم یہیں رہو، بہت سارے کام ہیں. لیکن مجھے کبھی کبھی باہر جانا ہوتا ہے، کہیں ضروری کام ہوتے ہیں، اور میں کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں. ممکن ہو تو بتا دینا، ورنہ کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. جو دل چاہے کرو. فاہرہ درانی نے کسی تاثر کے بغیر کہا تو نینا بولی، ٹھیک ہے، جو کرنا ہوگا وہ آپ مجھے بتا دیں. جو کرنا ہوگا وہ تجھے خود ہی معلوم ہو جائے گا. بس یہاں رہنا، میں جہاں جاؤں میرے ساتھ رہنا. مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ شہر کا ماحول کیا ہے، کہاں سانپ ہے اور کہاں بچھو ہے. تم اچھی طرح سمجھتی ہو. اور یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی. شاید ان کے درمیان مزید بات چلتی، اتنے میں زری واپس آ گئی. اس نے آتے ہی کہا، چائے آ رہی ہے. تبھی فاہرہ درانی نے اس کی سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، تمہارا کام میرے ساتھ ہے. جب میں یہاں سے نکلوں تو اسے دیکھنا. یہاں جو لوگ ہیں انہیں دیکھتے رہنا. تم کسی کو جواب دہ نہیں ہو. نینا سمجھ گئی کہ زری سے بہت کچھ چھپانا ہوگا. اس کے اور فاہرہ درانی کے درمیان جو بھی بات ہوئی، اصل بات وہ ہے، باقی سب دکھاوا کرنا ہے. اصل بات کیا ہے؟ فاہرہ درانی اب بھی چھپا گئی تھی. نینا کو یقین تھا کہ اب مزید بات نہیں ہوگی. زری نے چائے بنائی تو فاہرہ درانی اٹھ گئی. وہ خاموشی سے چائے پیتی رہی. آئیے میں آپ کو کمرہ دکھا دوں، زری نے اٹھتے ہوئے کہا جب اس نے خالی پیالی واپس رکھی. وہ کچھ پوچھے بنا اس کے ساتھ چل دی. لاؤنج کے ساتھ ہی ایک کمرہ تھا جو باہر کی جانب بھی کھلتا تھا. زری اسے وہاں لے گئی. سامنے لان تھا. اس کمرے میں ہر طرح کی سہولیات تھیں. باہر والے دروازے میں سے اس نے جائزہ لیا
پھر پلٹ کر زری کو دیکھ کر مسکرا دی۔ بیڈ سے ذرا فاصلے پر پڑے صوفے میں سے ایک پر بیٹھتے ہوئے زری نے پوچھا، میں تمہیں یہاں کے بارے میں بریف کر دوں؟ بولو، نینا نے کہا۔ یہاں میڈم اکیلی ہی رہتی ہیں، میرا مطلب ان کے شوہر درانی صاحب نہیں ہوتے، وہ اکثر باہر رہتے ہیں اور جب آتے ہیں تو یہ سب اپنے آبائی گاؤں چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں ہر طرح کے ملازم ہیں، ان میں 20 سے زیادہ سیکیورٹی گارڈز ہیں۔ شام تک میں ان سب سے آپ کا تعارف کروا دوں گی۔ اوکے، شکریہ، نینا نے کہا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ زری کسی طرح اٹھ کر یہاں سے چلی جائے تاکہ وہ شعیب کو فون کر کے صورتحال کے بارے میں جان سکے۔ آپ کے لیے ایک ملازمہ مخصوص کر دی جائے گی جو آپ کے کام کرے گی، مزید یہ بیل دے دیا کریں، یہاں سے کچن بھی نزدیک ہی ہے، زری نے کہا۔ تو پھر وہ بولی، شکریہ۔ زری اس کی سرد مہری سے سمجھ گئی تھی کہ وہ مزید بات نہیں کرنا چاہ رہی، اس لیے دوبارہ شام کو ملنے کا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ تبھی نینا نے شعیب کو کال ملا دی۔ تہمیدی باتوں کے بعد اس نے بتایا، درمیان میں کچھ لوگ پڑ گئے ہیں، یوں سمجھ لو کہ مٹھن خان کی مخالف قوتیں ایک طرف اور ان کی حمایت والی ان کی طرف ہو گئی ہیں۔ پولیس نے اوپر تک الرٹ کر دیا ہے، علاقے کا ڈی ایس پی ابھی اٹھ کر گیا ہے۔ کوئی بندوبست؟ نینا نے پوچھنا چاہا تو وہ بولا، پورا بندوبست ہے، فکر نہ کرو، میں آ رہی ہوں، اب تم مجھے مت روکنا، نینا نے کہا۔ ابھی ضرورت نہیں ہے، اس نے روکا۔ تو پھر کب ہوگی؟ اور جب ضرورت ہوگی تبھی بلاؤ گے؟ اس وقت بلا پاؤ گے؟ اس نے ایک دم سے غصے میں کہا۔ تم تو وہ فاخرہ درانی کے پاس نہیں ہو، شعیب بولا۔ ادھر ہی ہوں، لیکن تمہارا معاملہ مختلف ہے، میں نہیں رک سکتی، اس نے تیزی سے کہا۔ اوکے، آ جاؤ، پھر کوئی پلان کرتے ہیں۔ آخر کار شعیب نے اسے اپنے پاس بلا ہی لیا۔ وہ اٹھی اور باہر جانے کو بےتاب ہو گئی۔ وہ لانچ میں آئی تو سامنے ہی زری بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر نینا نے کہا، میں ذرا جا رہی ہوں، میڈم صاحبہ کو بتا دینا، جلدی آ جاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، وہ لاؤنج سے نکلتی چلی گئی۔ زری اس کے پیچھے لپکی۔ سنیں، آپ کو ڈرائیور چھوڑاتا ہے؟ نہیں، میں چلی جاؤں گی، اس نے کہا۔ داخلی دروازہ پار کر گئی تو زری نے اونچی آواز میں کہا، آپ کے لیے کار دے دی گئی ہے، آپ خود لے جائیں۔ یہ سن کر وہ رک گئی۔ تھوڑی دیر بعد کار آ گئی، وہ اس میں بیٹھی اور گیٹ سے نکلتی چلی گئی۔ اس وقت دوپہر ہونے کو تھی۔ صاحبزادہ عبدالکریم کے کمرے میں شعیب اور نینا بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ صورتحال پر بات کر چکے تھے۔ مٹھن خان نے اپنی سیاسی پارٹی کے لوگوں، پولیس اور اپنے شہر میں موجود اپنے حامیوں کو یہ باور کروا دیا تھا کہ یہ سب کچھ کیا درا صاحبزادے عبدالکریم کا ہے، وہی میرے بیٹے فرحان خان کا اور دوسرے لڑکوں کا قاتل ہے۔ اب تک جو بھی قتل ہوئے اسی نے کیے ہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو وہ گولی نامی عورت کو ان کے حوالے کر دے۔ انہوں نے شام تک کا وقت دیا تھا۔ صاحبزادہ عبدالکریم کی طرف سے بھی اور مٹھن خان کی طرف سے بھی لوگ جمع ہوں گے، اسی میں بتانا ہوگا کہ کیا کرنا ہے۔ اب میں تو یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤں گا کیونکہ سارا الزام مجھ پر آ گیا ہے، میں یہیں رہ کر سب معاملات کا سامنا کروں گا، مجھے جیل بھی جانا پڑا تو جاؤں گا، صاحبزادہ عبدالکریم نے پورے اعتماد سے کہا۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، میں ایسا ہونے نہیں دوں گا، شعیب نے روحانسا ہوتے ہوئے کہا۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اب اس طوفان کا مقابلہ تو مجھے ہی کرنا پڑے گا نا، صاحبزادہ عبدالکریم نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو شعیب پھر بولا، میں موت سے گزر جاؤں گا لیکن آپ کی طرف نہیں بیٹا، تم حالات کو نہیں سمجھ رہے۔ اب دیکھو، دو ہی صورتیں ہیں، ایک تو یہ راستہ ہے کہ میں اس بچی کی قربانی دے دوں، اسے ان کے حوالے کر دوں اور خود کو بے گناہ ثابت کر دوں، حالانکہ اس نے میرا بیٹا مارا ہے اور میں اس کا کوئی بیٹا نہیں مارا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تم دونوں کو محفوظ کرنے کے لیے اپنا آپ پیش کر دوں، مقدمہ چلے گا، جو ثابت کرنا ہوگا ہوتا رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحہ کی خاموشی کے بعد تیزی سے یوں بولے جیسے کچھ یاد آ گیا ہو، اور تیسری صورت بھی ہے، وہ ہے ٹکراؤ، زور آزمائی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بابا سائیں، میں تیسرا راستہ چنوں گا، شعیب نے ایک دم سے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ یہ کیسے ہوگا؟ صاحبزادہ عبدالکریم نے حیرت سے کہا۔ میں لڑوں گا اس مٹھن خان سے، شعیب نے لڑزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو انہوں نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، لڑو گے؟ کیوں نہیں، میں دبئی گیا ہی اس لیے تھا کہ آپ سمیت سب گھر والوں کو وہاں۔ شعیب نے کہا ہی تھا کہ صاحبزادہ عبدالکریم نے اس کی بات کاٹ دی، پھر کہا، ابھی اتنی جرت کسی میں نہیں ہے کہ مجھے ہتکڑیاں لگا کر کوئی لے جائے یا مٹھن خان جیسا مجھے ڈرائے۔ اس نے میرا بیٹا مارا ہے،
اس کے بدلے میں تم اس کا بیٹا بھی مار دیتے تو میں گھبرانے والا نہیں. یہ تو محض الزام ہے، لگتے رہتے ہیں. اگر تم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر مجھے سامنے رہنا ہے اور تمہیں چھپ کر. حوصلہ تم کرو، اعلان جنگ میں کرتا ہوں. اس پر خاموش بیٹھی ہوئی نینا نے کہا، انکل جی آپ پریشان نہ ہو، ہم یہیں رہیں گے اسی علاقے میں اور اس مٹھن خان کا مقابلہ بھی کریں گے. شام تک ایسا کچھ ہوگا کہ وہ کم از کم آپ کی طرف انگلی نہیں اٹھائے گا. کیا کرو گی؟ صاحبزادہ عبد الکریم نے پوچھا. یہ مجھے بھی نہیں پتا، لیکن ہوگا، آپ دیکھنا. مٹھن خان اپنے لوگوں کو لے کر شام تک وہاں پہنچ ہی نہیں سکے گا. ایسا کیا جادو ہوگا؟ میں بھی تو سنوں. صاحبزادہ عبد الکریم نے یوں پوچھا جیسے کوئی طفل تسلیاں دینے کو سمجھتا ہو. کہا نا، میں بھی نہیں جانتی، لیکن ہوگا کچھ. اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پورے اعتماد سے کہا. ٹھیک ہے، میں انتظار کرتا ہوں. وہ سر ہلا کر بولے. تو پھر مجھے اجازت دیں، نینا نے کہا اور اٹھ گئی. اس کے پیچھے ہی شعیب کمرے سے باہر آ گیا. کیا کرو گی تم؟ کچھ بھی، لیکن میں پہلی بار کہہ رہی ہوں تم نے میرے ساتھ نہیں آنا. یہ کام میں اکیلے ہی کروں گی. خدا حافظ. یہ کہہ کر وہ چل دی. شعیب اس کے پیچھے لپکتے ہوئے بولا، ارے سنو، کوئی بے وقوفی مت کرنا، میں سمجھا رہا ہوں. وقت کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہے تو جان کی بازی لگانا ہوگی. اب مجھے نہ روکو. وہ چلتے ہوئے بولی اور پورچ میں کار کے پاس آ گئی تو شعیب نے تیزی سے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ نکلتا ہوں. نہیں، اس بار تم نہیں، اس نے کہا اور کار میں بیٹھ کر چل دی. شعیب اسے دیکھتا ہی رہ گیا. جس وقت وہ فاہرہ درانی کے بنگلے تک واپس آئی اس وقت تک اس کے دماغ میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن دماغ پھٹنے والا ہو گیا تھا. اسے نہ کوئی راستہ سجائی دے رہا تھا اور نہ کوئی ایسا ذریعہ جس سے وہ اپنی بات کو پورا کر سکے. اسے صرف یہی سمجھ آ رہا تھا کہ سیدھے مٹھن خان کے بنگلے پر جا پہنچے، جو سامنے آئے اسے اڑا دے، یہاں تک مٹھن خان بھی قتل ہو جائے. اس راہ میں اگر موت اس پر قابو پا لیتی تو اس کی مرضی، وہ اپنی بات پر پوری اترے گی. وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہی فیصلہ کرنا پڑے. وہ کار پورچ میں روک کر اتری اور باہر ہی سے اپنے کمرے میں جانے لگی، مگر وہ بند تھا. وہ لاؤنج کی طرف سے جانے کے لیے بڑھی. جیسے ہی وہ لاؤنج میں گئی سامنے فاہرہ درانی بیٹھی ہوئی تھی. وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی. اسے دیکھ کر نینا کو خیال آ گیا. اسی خیال کے تحت وہ اس کی طرف چلی گئی. وہ اس کے قریب گئی. فاہرہ درانی نے اسے ساتھ والے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گئی. پھر بڑے معذرت خوانا انداز میں بولی، میڈم صاحبہ، میں انتہائی معذرت چاہتی ہوں. میں نے آج ہی آپ کو جوائن کیا اور آج ہی مجھے کچھ ذاتی پرابلم کی وجہ سے جانا ہوگا. آپ پلیز یہی سمجھیے گا کہ میں یہاں آپ کے پاس آئی ہی نہیں. میں دوبارہ آ سکی تو ضرور آپ کو جوائن کروں گی. مجھے معاف کر دیجیے گا. یہ نہیں بتاؤ گی کہ صاحبزادہ عبد الکریم کے ہاں کیا بات ہوئی؟ ایسی کیا بات ہو گئی جو تمہیں یوں کہنا پڑا؟ فاہرہ درانی نے اس کی سنی انسنی کرتے ہوئے بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں پوچھا تو وہ کافی حد تک حیران ہو گئی. نینا کو لگا کہ جو کچھ یہ دکھائی دے رہی ہے یہ ویسی نہیں ہے، بلکہ کہیں گہری خاتون ہے. اس لیے نینا نے کوئی بات چھپانے کی کوشش نہیں کی. اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، اب صرف ٹکراؤ ہے اور کچھ نہیں. تو کیا تم اسے روک لو گی؟ فاہرہ درانی نے پوچھا. کوشش کروں گی کہ مٹھن خان کو مار دوں، اس کے علاوہ رک نہیں سکتا. یہ کرنا پڑے گا، نینا نے سوچتے ہوئے کہا. فاہرہ درانی نے ایک ہنکارا بھرا، پھر اس کی طرف دیکھ کر پرسکون لہجے میں بولی، کیا تم صرف اسی وجہ سے معذرت کر رہی ہو؟ ظاہر ہے جو کچھ میں کرنے جا رہی ہوں اس میں کچھ پتہ نہیں کیا ہو. مجھے پتہ ہے کہ میں موت کے منہ میں جا رہی ہوں. وہ لوگ خالی ہاتھ تو نہیں بیٹھے نا. نینا مسکراتے ہوئے بولی تو فاہرہ درانی نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، اور اگر میں یہیں بیٹھے یہ مسئلہ حل کر دوں تو پھر تم کہیں نہیں جاؤ گی نا؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ نینا نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا. ہاں، کوشش کرتی ہوں، فاہرہ درانی نے کہا اور اپنا سیل فون اٹھا لیا. پھر نمبر دیکھ کر پریس کر دیا. چند لمحوں میں رابطہ ہو گیا. ذرا سی تحمیدی باتوں کے بعد اس نے کہا، اب ٹکراؤ ہی کی صورت ہے. نہیں، شاید وہ ایسے مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتا. آپ کو تو پتا ہے اس نے کہاں تک کے لوگوں کو اس معاملے میں شامل کر لیا ہوا ہے. میں نہیں جانتی کہ اس کا یقین درست ہے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کی بات پوری نہ ہو. بالکل نہیں. اس کا رخ بھی نہیں ہونا چاہیے. بھاڑ میں جائے اس کی انا، اس کی عزت. دیکھو، میں ایک بات جانتی ہوں، صاحبزادے نے اس کا بیٹا نہیں مارا. میں نہیں جانتی کس نے مارا ہے، لیکن یہ ضرور جانتی ہوں کہ نہیں مارا، مگر مٹھن خان نے اس کا بیٹا مروایا ہے. بس وہ نہیں تو کیا بلائے، خود بھی یہاں نہ رہے، ورنہ بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا اور بات اس طرح ہاتھ سے نکلے گی کہ پھر سنبھالی نہیں جائے گی. یہ جان لو. ٹھیک ہے، میں انتظار کرتی ہوں. یہ کہہ کر اس نے کال بند کر دی.
یہ کون تھا؟ اپنا، بہت ہی اپنا۔ یہ کہہ کر اس نے چند لمحے سوچا، پھر بولی، مٹھن خان صاحبزادہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ نہیں، صاحبزادہ کمزور نہیں ہے، وہ ڈرتا نہیں، وہ تو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار ہے۔ وہ تو، نینا نے تیزی سے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے بولی، جانتی ہوں، وہ وہاں تک جائے گا لیکن مٹھن خان نہیں آئے گا، جھوٹا ثابت ہوگا، فاہرہ درانی نے کہا۔ لیکن کیا اس کے جھوٹا ہو جانے سے یہ ٹکراؤ رک جائے گا؟ نینا نے پوچھا تو سوچتے ہوئے بولی، نہیں، وہ کوئی سازش کرے گا، بہت گہری سازش، جس کا مقابلہ وہی کر پائے گا جو شیطانی ذہن کو سمجھتا ہو۔ خیر تم آرام کرو، میں معاملہ دیکھ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور لاؤنج سے نکلتی چلی گئی۔ نینا کچھ دیر تک بیٹھی سوچتی رہی، پھر اٹھ کر کمرے کی جانب چل دی۔ وہ ابھی تک بے چین تھی۔ شام کے سائے پھیل چکے تھے۔ نینا کمرے سے نکل کر لان میں چلی گئی تھی۔ وہ وہاں ٹہلتے ہوئے یہی سوچتی چلی جا رہی تھی کہ اس نے فاہرہ دورانی پر یقین کر کے کہیں فاش غلطی تو نہیں کرتی۔ اگر مٹھن خان وہاں چلا گیا جہاں لوگوں نے اکٹھا ہونا تھا تو وہ شعیب کو کیا منہ دکھائے گی؟ اس نے جو بات کی تھی وہ تو نہ پوری ہو سکی تھی۔ ایسی حالت میں شعیب کیا سمجھے گا؟ یہی سب کچھ اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ اسی خوف سے اس نے شعیب کو فون بھی نہیں کیا تھا۔ وہ خوف زدہ تھی، ساری دنیا ایک طرف اور شعیب دوسری طرف۔ اسے اگر پوری دنیا میں کسی کی پرواہ تھی تو وہ صرف شعیب ہی کی تھی۔ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ اس کی بے چینی بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ نہ جانے وہاں کیا ہوگا؟ اگر کہیں شعیب کو غصہ آ گیا یا اس پر وہ ٹوٹ پڑے یا اس کا کہیں نقصان ہو گیا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گی۔ کیا کرے، کیسے پتا چلے؟ وہ بے چینی میں ٹہل رہی تھی۔ اس کا سارا دھیان اپنی سوچوں میں تھا اور وہ اسی میں ہی الجھی ہوئی تھی۔ ایسے میں اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے تیزی سے فون سکرین پر دیکھا۔ وہ شعیب کی کال تھی۔ اس کا دل اچانک بے ترتیبی سے دھڑکنے لگا۔ وہ اسی کشمکش میں پھنس گئی کہ فون اٹھائے یا نہیں۔ وہ چند لمحے فون سکرین پر دیکھتی رہی، پھر ایک طویل سانس لے کر فون یوں کان سے لگایا جیسے وہ کسی بہت بڑے امتحان سے گزرنے والی ہو۔ اس نے بے دلی سے ہیلو کہا تو شعیب نے حیرت کے ملے جلے لہجے میں کہا، مٹھن خان نہیں آیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ تو یہی بات شعیب نے پھر دہراتے ہوئے پوچھا، یہ کیسے ہوا؟ میں نہیں جانتی، اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا۔ مطلب میں سمجھا نہیں، اس نے کہا۔ تم اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہاں ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہم بس گھر کی طرف جا رہے ہیں، بس ابھی نکلے ہی ہیں یہاں سے، اس نے بتایا۔ اپنا خیال رکھنا، شام کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کب کاٹ لے، نینا نے کہا۔ وقت نکالو، ملتے ہیں، اس نے کہا۔ نہیں، میں ابھی نہیں مل سکتی، مجھے کچھ کام ہے، ملتے ہیں بعد میں، نینا نے کہا اور الوداعی باتیں کرنے لگی۔ اس پر وہ خاموش رہا تو نینا نے فون بند کر دیا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔